शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना समाजी कारकुन व प्रेसिडेंट नारी निकेतन मोहतरमा सफिया माही और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेबाक व इंतहाई मुतहर्रिक कारकुन जनाब हैदर मेमन ने आज शिफातुल्लाह ओल्ड एज होम जाकर ओल्ड एज होम के जिम्मेदार जनाब डॉक्टर खादी से तफसीली मुलाकात की और ओल्ड एज होम और मौजूदा ज़माने के रिश्तों और बुजुर्गों के साथ उनके अफराद ख़ानदान के सलूक के मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। तो ये देखते हैं इस मुलाकात की तफसीलात और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम आपको रख सके हर खबर से बाखबर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व आदद मलूमातिका व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर खादरी शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम हसन नगर हैदराबाद से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ, तमाम बुज़ुर्ग भी ठीक है। 100 से ज़्यादा लोग हैं जो बेड पे पेशाब पैखाना करते हैं। आज 13-14 साल से मैं इसकी खिदमत कर रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ मैं अपनी आखिरी सांस तक ये खिदमत कर सकूँ। कभी कभार मैं इंटरव्यू में आता हूँ, अल्लाह का एहसान व करम है। आज हमारे भाई और बहन यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इससे पहले भी आए थे 4-5 दिन पहले एक कोई बुज़ुर्ग को जो है यहाँ एडमिट करने के लिए। इनका एनजीओ शांति निकेतन भाई जो है इसके खिदमत गुज़ार है, इसके ज़िम्मेदार है। माशाअल्लाह काफ़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं उम्मत मोहम्मदिया की। मेरे से भी जो है मुलाकात हुई और कोई बुज़ुर्ग को लेके आके एडमिट करे। अल्लाह का करोड़ों एहसान है। अल्लाह जो है हमारे को भाई बहनों को जो है इस खिदमत से जोड़ा, करोड़ों एहसान है उसका जो है। मेरे से भाई बोले थे कि आप कुछ वालिदैन के ताल्लुक़ से, ये एनजीओ के ताल्लुक़ से कुछ बोलिए बोल के, तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। 100 से ज़्यादा लोग हैं, जैसा बोला मैं, बेड पे पेशाब पैखाना करने वाले। मैं बेड पे का जिक्र इसीलिए करता हूँ कि हमारे जो घरों के हालात है मैं नज़दीक से देख रहा हूँ। 50,000 से ज़्यादा घरों से मेरा ताल्लुक़ है कि ख़राब लोग तो ख़राब ही है, जिसको अच्छे बोलते हैं वो भी अपने माँ बाप के मामले में ख़राब है। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ दे अपने माँ बाप की, जैसा अल्लाह के रसूल उनका मुकाम, उनका मर्तबा बताए हैं वैसी हम खिदमत कर सके जो है। तो मैं जैसे बोल रहा था, बेड के लोगों को मैं इसलिए लेता हूँ कि चलते फिरते तो कैसा भी गुजार लेते घरों में, बिस्तरा पकड़े बाद ही किसी वजह से, अल्लाह की मसलियत अल्लाह बेहतर जाने, उम्र के तकाज़े से या फॉलेज का कुछ अटैक हो के या कुल्ले की हड्डी टूट गई, किसी भी वजह से अगर वो बिस्तरा पकड़ लिए तो वो खिदमत नहीं होती है। पेम्पर का काम किसी से नहीं होता है। करने वाले तो बहुत कुछ काम कर रहे हैं लेकिन पेम्पर का काम नहीं होता है किसी भी। इसीलिए मैं बिस्तरे के लोगों को, बेड के लोगों को लेके उनको उठाना बिठाना, उनको चलते रहना, ये जज्बे से मैं खिदमत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड एज होम के साथ हॉस्पिटल भी है। मेडिकल खाली महंगा नहीं हो गया, लाखों रुपए डाले बाद भी इलाज नहीं हो रहा। बाहर उसकी एक अलग कहानी है, फिर कभी इंशाअल्लाह उस पर बात करेंगे। तो मैं माँ बाप के ताल्लुक़ से 3 अहादीस का जिक्र करना चाह रहा हूँ, माँ बाप का मुकाम बताने के लिए। अल्लाह के रसूल जिस तरीक़े से हमारे को बताए हैं, ये अहादीस और किसी उलमा के मुँह से भी आप तकरीर में सुने होंगे, लेकिन मैं जिस तरीक़े से अहादीस की तशरीह कर रहा हूँ, इसका जो है मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, शायद आप लोग इससे पहले कभी सुने होंगे। 3 अहादीस का मैं जिक्र कर रहा हूँ। पहली हदीस, फ़र्ज़ अल्लाह का हुक्म, सुन्नत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, लेकिन जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नहीं हुआ और हमारे कुछ सख्ती से ताकीद करे हैं कि उस पर अमल करो, वो कौन सी हदीस है? आप पैदा होने से पहले वालिद साहब दुनिया से पर्दा फरमाए। आप 6 साल के थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वालदा दुनिया से पर्दा फरमाए। 40 साल के बाद आप नबूवत का ऐलान करें। मेराज का वाक़या भी 40 साल के बाद हुआ, फ़राइज़ वगैरह भी सब 40 साल के बाद हमारे को मिले। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं
میں 40 سال کے بعد فرما رہے ہیں میں عشاء کی فرض نماز میں ہوتا اور میری والدہ پکارتے اور میں نماز توڑ کے چلے جاتا. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا بھی نہیں اور وہ ہمارے کو تاکید کرے کہ والدہ اگر ہوتے میرے اور میں فرض نماز میں ہوتا عشاء کی وہ آواز دیتے اور میں نماز توڑ کے چلے جاتا. تو کسی فرائض کی اہمیت نماز کی اہمیت کم نہیں ہوتی. ماں باپ کا درجہ سب سے اوپر اللہ کے رسول رکھے ہیں. دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ عبادتیں جو ہوتی ہے نماز ہے پڑھنا ہے 4 رکعت 2 رکعت 3 رکعت وضو کرنا پاک رہنا بہت سارے شرائط ہے ہر خدمت میں ہر نیت میں جو ہے ہر فرض میں ہر سنت میں. لیکن 2 چیز ایسی اللہ کے رسول ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان و کرم کرے ہیں جس کو دیکھنا عبادت اور ایسی عبادت جو افضل العبادتوں میں سے رکھے ہیں. کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنا عبادت ہے جو ہے. یہ دوسری حدیث فرمائے. تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں یہ حدیث کا خاص طور سے ذکر کرتا ہوں میرے بات چیتوں میں. بات کو غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو کہ ایسا کئی کو ہوں گا ہمارے واسطے جو ہے. فرض سنت نفل 11ویں 12ویں خیر خیرات کوئی بھی نیکی کی جو ہے فرض سنت نفل کوئی بھی نیکی ہماری قبول ہو گئی بول کے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہر نیکی قبول ہوئیں گی لیکن اللہ کے رسول نہیں بولے ہمارے کو تم یہ کرے نیکی نماز پڑھے قبول ہو گئی. جمعے کو تو بول سکتا تھا اللہ میاں عید المومنین ہے تمہاری قبول ہو گئی تمہاری قبول نہیں ہوئی بول کے نہیں بولا اللہ تعالیٰ. لیکن 2 چیز کو اللہ تعالیٰ ہمارے کو بول رہے ہیں کرتے ہی قبول ہو گئی بول کے دلیل ہے قرآن اور حدیث سے. پہلی نیکی اس کے لیے مرد عورت کی شرط نہیں ہے جگہ کی نہیں ہے اور جو ہے وقت کی نہیں ہے کرتے ہی قبول ہے. پاکیزہ ایمان ہے پاک رہنا چاہیے. درود شریف ہماری زبان سے تکمیل بھی نہیں ہوتا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہے. حدیث ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. درود شریف قبول ہے کنفرم ہے ہمارے پاس. چلو سرکار کا معاملہ ہے اسی لیے قبولیت رکھ دیا ہوں گا جس کے لیے کائنات بنایا اللہ میاں قبولیت کی دلیل رکھ دیا ہوں گا. دوسری اور ایک نیکی ہے جس کی بھی قبول کی دلیل ہے قرآن حدیث سے ہمارے پاس. اس کے لیے بھی مرد عورت کی شرط نہیں ہے جگہ کی نہیں ہے. میرے مالک کا احسان دیکھیے پاکی کی بھی شرط نہیں رکھا ہے اللہ میاں ناپاک حالت میں بھی قبول رکھ دیا ہے. اولاد کے لیے فرمائے اپنے ماں باپ کو دن میں ایک بار مسکرا کے دیکھو ایک مقبول حج کا ثواب ہے. یہ حدیث اور بہت جنوں سے آپ لوگ بھی سنے ہوں گے لیکن میں اس کے اوپر خاص طور سے غور کرا کہ قبول حج کے کئی کو دیے ہوں گے. حج تو پیسہ دیا تو کرنا ہے نا نہیں تو اس کی پوچھ نہیں ہے ہمارے کو جو ہے. نماز تو اولین فرض ہے دم جاتے خود بھی پڑھنا ہے ہر حالت میں پڑھنا ہے. نماز کی فضیلت نہیں دی ہمارے کو جیسے شب معراج شب برات کو بولتے ہیں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے 1 کروڑ نمازوں کا ثواب ہے. عمر بھر کے نمازوں کا ثواب دے سکتا تھا اللہ میاں لیکن نہیں دیا ہمارے کو جو ہے. ایک روزہ بھی ایک فرض ہے وہ بھی ہر حال میں رہنا ہے. اگر بیمار بھی رہے تو اس کا کفارہ دینے کا ہے بہرحال وہ بھی فرض ادا کرنا ہے. اگر روزہ رہنے سے کروڑوں نیکیاں ملتے ہوں گے لیکن اللہ میاں ہمارے کو روزے کا ثواب نہیں دیا حج کا ثواب دیا. حج کا کئی کو دیا کہ نماز پڑھنے سے فرض ادا ہوتا کروڑوں نیکیاں مل جاتے ہوں گے. آپ پیدا ہوئے جیسے نہیں ہوتے. جس وقت آپ نماز پڑھے وہاں سے پیدا ہوا تک کے پورے گناہ معاف نہیں ہوتے. روزہ بھی ایک فرض ہے روزہ رہے تو فرض ادا ہوتا کروڑوں نیکیاں مل جاتے ہوں گے لیکن اب روزہ رہے سو وقت سے پیدا ہوئے تک کے پورے گناہ معاف نہیں ہوتے. دعا ایک کانسیپٹ ہے لیکن دعا کریے اللہ میاں میں آپ سے لے کے پیدا ہوئے تک کے گناہ معاف کر دے. اگر کر بھی دیا ہے اللہ میاں تو ہمارے کو نہیں معلوم ہو سکتا کہ گناہ معاف ہو گئے بول کے. لیکن حج کے لیے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول وہ 5 دن کے ارکات یہاں سے اتنے مشکلوں سے سفر کرنا اور جو ہے آپ کے احرام بننا طواف کا صفا مروہ پورے جو حج کے فرائض ہے وہ پورے ادا کرے بعد بھی قبول ہو گیا بول کے کس کا بھی نہیں معلوم ہے. اتنے لاکھ آدمی حج کر رہے ہیں 1400 سال سے اب تک جو ہے کس کا بھی ایک کا قبول ہو گیا بول کے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے ہر چھوٹی نیکی ہماری قبول ہوئیں گی یقیناً ہوئیں گی لیکن اللہ کے رسول نے فرما رہے تم کرتے قبول ہو گئی بول کے. لیکن یہ برابر بول رہے ہیں کسی کا حج قبول ہو گیا تو وہ حج سے لے کے پیدا ہوئے سو وقت کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے. ماں باپ کو 1 سیکنڈ مسکرا کے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب ہے. اس حدیث کے مطابق جس وقت جو اولاد اپنے ماں باپ کو 1 سیکنڈ دونوں میں سے کسی کو بھی ماں کو یا باپ کو 1 سیکنڈ مسکرا کے دیکھیں مقبول حج کا ثواب ہے. یہ حدیث کے مطابق جس وقت دیکھیں گے وہاں سے پیدا ہوئے تک کے تمام گناہ معاف ہے جو ہے.
یہ فضیلت کئی کو رکھا اللہ میاں، کیونکہ جو دنیا میں ہم پیدا ماں باپ سے ہے، مسلمان ماں باپ سے ہے، دنیا کی کامیابی ماں باپ سے ہے، مرے بعد جنت سوائے ماں باپ کے کوئی نہیں دے سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور میں جہاں سے دیکھ رہا ہوں ماں باپ کے معاملے میں ہم بہت خراب ہے، اور ماں باپ کا مسئلہ، ماں باپ کا لفظ جو دیا اللہ میاں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے کو۔ پرسوں میں میرے پاس ایک کا انتقال ہوا، وہ 4-8 دن پہلے میرے پاس لا کے ایڈمٹ کرے تھے، آئی سی یو میں کچھ تھے انہوں، اور 4 دن کے بعد میرے پاس انتقال ہو گیا۔ جس وقت انتقال ہوا میں 2 بھانجے ان کے لے کے آ کے ایڈمٹ کرے تھے، بھانجے بہن کے بچے جو ہے۔ میں جب انتقال ہوا ان کو فون کر کے بولا، میں بولا بھائی یہ خالمہ کا ایسا انتقال ہوا، تو انہوں نے بولے ہم ایڈمٹ کرتے وقت ہی بول دیے تھے آپ کو کہ ان کی جو اولاد نہیں ہے انہوں لاوارث ہے۔ تو میرے کو اتنی تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کو لاوارث نہیں کرے گے، اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار رکھے ہیں۔ خیر بہرحال میں ان کو فون کرا، انہوں نے بولے آپ کو جب بھی بول دیے تھے نا ان کی تدفین وغیرہ کا، آپ جیسا مناسب ہوتا کر لیجئے۔ بولا میں بھی کئی جنوں کی کرا ہوں، جس کی تدفین کرا ہوں، 193 والے ہیں، یا 14 سال میں خود ان کی تدفین کر لیا۔ وہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارے کو یہ خدمت کو چنا ہے۔ لیکن جب میں ان کو غسل وغیرہ کر کے تدفین کی جب تیاری کر رہا تھا، میں یہاں سے لے کے نکل رہا تھا، قریب 80 سے 100 لوگ آ گئے ان کے، وہ دونوں بھانجے بھی آئے اور ان کے رشتہ دار بھی آئے۔ تو میں دیکھ کے اتنا پریشان ہو گیا، جس کو لاوارث بولے اور ان کے جو 100 جنے نکل کے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے 10-12 ہزار 15 ہزار تدفین کے پیسوں کے لیے ان کو لاوارث بول ڈالے۔ لیکن ان کو حدیث نہیں معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہمارے لیے بولے ہیں، ماں باپ کا جو معنی ہے، خالہ کا ماں باپ تو پیدا کرے صحیح ہے، اور ماں باپ کے درجے کس طریقے سے دیے ہیں اللہ کے رسول، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر بول دیے، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر بول ڈالے، اماں کی سہیلی ماں کے برابر، باوا کے دوست باپ کے برابر، اماں کی عمر والی ماں کے برابر، باوا کی عمر والے باپ کے برابر، تو برابر بولے، ساس سسرے ماں باپ کے برابر جو ہے۔ تو کسی کے نہ کسی کو بھانجا شادی نہیں کرے بھی تو انہوں والدہ کا ان کو جو ہے رتبہ دیا ہے اللہ میاں، اولاد نہیں بھی تو بھی ان کو باپ کا درجہ دیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ میاں ہر ایک کو کسی نہ کسی کا ذمہ دار بنایا ہے۔ لیکن ہم کتنا آسانی سے بول دیتے ہیں ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے جان پہچان والوں کو کہ انہوں لاوارث ہے بول کے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اپنے ماں باپ کی اہمیت۔ میں ماں باپ کے اوپر اسی لیے گھڑی گھڑی بولتا ہوں، میں فرض نماز تمام عبادتیں بھی اللہ میاں جب قبول کرتا بول رہا جب ماں باپ راضی ہے۔ ایک صاحب میرے کو بولے ایسا کہ آپ جو ہے 24 گھنٹے اماں باپ پہ بولتے، نماز روزہ زکوٰۃ پہ نہیں بولتے بول کے۔ تو میں ان کو ایک مثال یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما دیا کہ تمام عبادتیں جب قبول کریں گا جب ماں باپ راضی ہے۔ ماں باپ کو مقصد ایسا بنا لینا ہے، انہوں کس سے مسکراتے، انہوں کس سے ناراض ہوتے، یہ کہ وہ انسان اپنا مقصد بنا لیا، انسان کی فطرت نہیں بدلتی بولتے، میرا اللہ کی اس کی ذات پہ یقین ہے، اللہ اس کے رسول کی ذات پہ، اس کی فطرت بھی بدل جاتی جو اپنے ماں باپ کو اپنا مقصد سمجھ لیتا۔ اس طریقے سے اس کی مثال ہے، کوئی انسان، کوئی مسلمان چور ہے اور چوری کر رہا ہے، اگر کوئی بچہ آ کے اس کے سامنے ٹھہر گیا، کوئی لیڈیز جینٹس کوئی بھی آدمی عورت آ کے ٹھہر گئے تو چوری نہیں کرتا، اس کو نہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، پھر بھی چوری کرتا ہوگا۔ کوئی سامنے آ کے ٹھہر گئے تو نہیں کرتا۔ تو ہمارا کیا سمجھ میں آ رہا، انہیں بچے کو یا کسی انسان کو دیکھ کے چوری نہیں کر رہا، ویسا نہیں ہے، بچہ کیا کر سکتا ہے، کیا سزا دے سکتا ہے، لیکن بچے کو جو بھی انسان چوری کرتے خود پہ سامنے آ گیا تو اس کو یہ اللہ محسوس ہو گیا کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ یاد آ گیا۔ اسی طرح سے قرآن، حدیث، تفسیر، کئی بزرگان ان کے واقعے، بہت سارے چیزیں ہمارے سامنے رہتے ہیں، پھر بھی ہم غلط کام کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کو اپنا مقصد بنا لو، انہوں کس سے مسکراتے، انہوں کس سے ناراض ہوتے ہیں، یقیناً جو ہے صراط المستقیم پہ اللہ اس کے رسول کے احکاموں کے اوپر آدمی کی جو ہے، انسان کی جو ہے تربیت ہو جاتی، وہ سدھر جاتا ہے۔ پھر سے میں بول رہا ہوں کہ خراب لوگ تو خراب ہے، جس کو اچھے بولتے ہیں وہ بھی ماں باپ کے معاملے میں خراب ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اپنے ماں باپ کی ذمہ داری اتنا دے دیا اللہ میاں، انہوں زندہ رہ تک تو اولین فرض ہے، انہوں مر گئے بعد بھی ہم مرے تک ماں باپ کی ذمہ داری ہے، روز ان کے کھاتے میں کچھ تو کچھ ڈالتے رہنا کا ہے۔ آپ جو ہے اپنی بیوی کو ایک بار بول سکتے ہیں کہ میں اس کا حق ادا کر دیا، بچوں کو بول سکتے ہیں میں ان کا حق ادا کر دیا، دوست احباب کو بول سکتے ہیں میں ان کا حق ادا کر دیا، ہم مرے تک یہ لفظ ہمارے منہ سے نہیں نکل سکتا۔ کیا جو ہے ان کی NGO کا شکر گزار ہوں، یہ لوگ بھی جو ہے خدمت میں میرے ساتھ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اللہ ہم سب کی اس خدمت کو قبول کرے۔ پھر بھی کسی معاملے میں کوئی بات پوچھنا ہے تو میرا فون نمبر ہے 9133 799 791،
9133-799-791 दुआ फरमाइए, इंशाल्लाह फिर कभी इंशाल्लाह आपसे बात होगी। जज़ाकल्लाह 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 व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।